बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 सितंबर और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले एक क्रेडिट, एक रिकग्निशन इन तीन नौजवान सहाफ़ियों को जो यूट्यूब पर अपना चैनल चलाते हैं तीन के नाम से। ये सहाफ़ी हैं रिजवान, उमर जट और ज़ुबैर। इन तीनों का क्रेडिट ये है कि वो जो आइनी तरमीम का मुसव्वदा आपके सामने रखा गया था मीडिया के अंदर और उसके ऊपर बहुत डिबेट हुई, उन चंद पहले मुसव्वदों में से है जो इन्होंने हासिल किया था, मीडिया के अंदर इन्होंने शेयर किया, तबसरा किया, जिसके बाद फिर वो जंगल में आग की तरह फैला। अच्छा काम करते हैं तीनों। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बीट को भी कवर करते रहे हैं अपने ज़माने में, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इनका यूट्यूब चैनल ज़रूर फॉलो कीजिए, इनके काम को क्रेडिट दीजिए, सराहिए ऐसे नौजवानों को जो सच्ची सहाफ़त करने पर यकीन रखते हैं। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि अंदर की खबर आपको बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सख्त नाराज़ है। आर्मी चीफ शदीद आग बगोला है और एक अमूमी अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है जो मैं बार बार आपके सामने रखता हूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ अंदर से गेम कर दी गई है। ये एक अमूमी अंडरस्टैंडिंग है। मोहसिन नकवी साहब इसी चीज़ के ऊपर यकीन रखते हैं और ये बात कई सीनियर सहाफ़ियों के साथ एक्सप्रेस भी की गई है किसी की तरफ से, और एक्सप्रेशन ये दिया गया है कि जो आइन का मुसव्वदा वक्त से पहले मार्केट में आ गया, जिसकी वजह से, क्योंकि वो इतना भयानक था, वो मुसव्वदा इतना बदसूरत था कि जब वो लोगों के सामने आया उसमें इतना सारा गंद घोला गया था, उसमें इतना ज़्यादा आप ये कहिए कि जमहूरियत के ऊपर शब कौन था, उसमें इंसानी हकूक़ से लेके अदालतों की आज़ादी से लेके, मतलब एक पूरे का पूरा मार्शल का वो ऑर्डर था, वो एमपीओ का एक ऑर्डर था, पीसीओ का एमपीओ कह दिया मैंने, एक जैसे पीसीओ जजेस का ऑर्डर होता है वो पीसीओ का ऑर्डर था। मतलब उससे बदतरीन और बदकार तरीन तरमीम करवाई नहीं जा सकती थी आइन में, जो कुछ करवाया जा रहा था। और जैसे ही वो मुसव्वदा बाहर आया तो जंगल में आग की तरह फैला और फिर बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब इस्लामाबाद के जो नोन सर्कल्स हैं उनके अंदर ये चमगोइयाँ हो रही हैं कि ये वक्त से पहले या तो नून लीग के एक धड़े ने इसे लीक करवाया और या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में से किसी एक ऐसे धड़े ने इसे लीक करवाया जो नहीं चाहते थे कि ये आइन की जो तरामीम हैं ये हो सकें। और फिर जैसे ही मुसव्वदा बाहर आया, जो ले दे हुई, जो छितर पौला जिसे आप कहते हैं, माजरत जो आम अल्फाज में, वो हुआ। टेलीविजन के ऊपर ऐसे तमाम सहाफ़ी जो अमूमी तौर पर इन्हें सपोर्ट कर रहे थे वो भी पीछे हट गए। इवन नून लीग के अपने लोग बिल्कुल हक्के बक्के थे कि इस गंद को कैसे डिफेंड करें। पीपल्स पार्टी सवाए बिलावल जरदारी के होंगे, उनको तो आजकल आपको पता है और कोई ख्याल नहीं है। वो मुझे लगता है जैसे बिल्कुल नौजवान लड़का इश्क में मुब्तला होता है ना, वो किसी इश्क में मुब्तला लगते हैं। मुझे नहीं पता किस चीज़ का इश्क है उन्हें, लेकिन वो कोई चीज़ नहीं देख रहे कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, क्या उनके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। वो बस लगे हुए हैं दिन रात अपना काम डालने। तो सवाए बिलावल जरदारी के बाकी जो पीपल्स पार्टी के लोग थे उन्होंने भी डिस्टेंस किया। आप नवीद कमर की तकरीर देखिए, आप उसके फ़ौरन बाद एमक्यूएम का चलन देखिए, उन्होंने भी कहा कि नहीं, हमें भी इस पर एतराज़ात थे। सो मच सो कि नून लीग के लोग कह रहे हैं कि हमें इस पर एतराज़ात थे। तो ये मुसव्वदे का मार्केट में असम्बली के अंदर टेबल होने से पहले बाहर आ जाना जो है ये प्लान का हिस्सा नहीं था। ये बाहर आया, इससे ये मैं हतमी खबर आपको नहीं दे रहा क्योंकि मेरे पास हतमी खबर नहीं, ये तज्जिया है उन लोगों से बातचीत करने के बाद जो लोग अंदर की खबर रखते हैं। वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस टाइम शदीद गम गुस्सा है कि अंदर से किसी एक गिरोह ने इस मुसव्वदे को लीक किया है वक्त से पहले, और ये मीडिया की जीनत बना और हम पर प्रेशर बना, और जिसके बाद इनको पीछे हटना पड़ा, इन्हें स्टेप बैक लेना पड़ा और ये अनाउंस करना पड़ा कि अब हम ये आइनी तरमीम नहीं करेंगे, क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं उसमें ये बात निकल के, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा कि अब ये बात असम्बली से निकल के चौक चौराहे, वकला, अदालतों, हर जगह के ऊपर डिस्कस होगी। सलमान अकरम राजा साहब ने बजा तौर पर कहा कि ये शैतानी तरामीम है और ये किसी शैतान का काम है। अगर इनको होने दिया तो पाकिस्तान का आइन, कानून, अदालतें, पूरा सिस्टम जो है वो तबाह हो जाएगा। तो इन हालात के अंदर
اب ایک تو پہلی خبر جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دو دھڑے جو میں بار بار آپ کو اس کی نشاندہی کر رہا ہوں، ایک دھڑا شدید ناراض بھی ہے، پشیمان بھی ہے، آگ بگولا بھی ہے، ناراض بھی ہے، اور اب پتہ نہیں چل رہا کہ یہ نون لیگ کے تھرو وہ کام کروایا گیا، صحافیوں کو کس طریقے سے یہ سارا کچھ چیزیں ڈفرینٹ جگہوں پر پہنچی۔ تو بہرحال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ نون لیگ کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے۔ کل ٹیلی ویژن پر جب طارق فضل چودھری صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی پرانی جماعت ہیں، آپ یہ حرکت کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے نمبر پورے نہیں تھے اور آپ ترمیم کروانے بیٹھ گئے اور آپ نے اجلاس بلا لیا؟ تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، نمبر ہمارے پورے تھے، ہمیں مولانا صاحب کلیدی آدمی تھے جن کے ووٹ تھے اور وہ مان چکے تھے۔ جی ہاں، طارق فضل چودھری نے کل ٹیلی ویژن پر کہا کہ مولانا صاحب نے ہمیں ہاں کا جواب دیا ہوا تھا، اقرار کیا ہوا تھا کہ وہ ووٹ دیں گے، انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، وہ اگریڈ تھے، اور ان کے اگریمنٹ کے بعد ہی ہم نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا تھا۔ وہ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ معاملات بگڑ گئے اور ان کو ہماری کوئی بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں ان کی نہیں آئی، جو ترامیم وہ کروانا چاہتے تھے ہم درست طریقے سے نہیں کر سکے، ایک بات ان کے منہ سے پھسل گئی اور کچھ ترامیم ہماری طرف سے ایسی ہو گئیں جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ تو اب طارق فضل چودھری ایک تو ٹیلی ویژن پر مان رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی اغوا کیے ہوئے تھے۔ یہ ورڈ انہوں نے نہیں کہا کہ اغوا کیے ہوئے تھے، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ وہ کہہ رہے تھے ووٹ پورے، تو ووٹ اغوا کے بغیر تو پورے نہیں ہونے تھے۔ تو ایک تو اب طارق فضل چودھری صاحب کا یہ الزام فضل الرحمان صاحب کے اوپر کہ وہ مان چکے تھے، اب کیونکہ فضل الرحمان صاحب نے تو ووٹ نہیں دیا تو یہ الزام ہی ثابت ہو گیا، یہ جھوٹا ثابت ہو گئی بات۔ لیکن اگر ایک منٹ کے لیے ازیوم کر لیں ایک منٹ کے لیے کہ یہ سچی بات ہے، طارق فضل چودھری ایک منٹ کے لیے ازیوم کر لیتے ہیں کہ سچ بول رہے تھے، تو پھر جو میرا پہلا تجزیہ ہے دو گروپوں والا، پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی آگ سلگ رہی ہے جس کا دھواں ابھی نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال اس کی طرف جیسے جیسے معاملات آگے بڑھیں گے ہم مزید نشاندہی کرتے رہیں گے۔ اب اگلی طرف چلتے ہیں۔ اگلی طرف یہ کہ حامد میر صاحب نے ایک اندر کی خبر دی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک برادر اسلامی ملک کی طرف سے کہا گیا کہ آپ اس پر ووٹ کریں، یہ حامد میر صاحب نے کہا تھا، ہم نے آپ کو شیئر کیا تھا۔ اب ہم آپ کو ایک خبر دے رہے ہیں جو ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے ڈائریکٹلی کسی سے ہماری بات ہوئی ہو۔ ایک برادر اسلامی ملک نے فضل الرحمان صاحب کو کہا کہ آپ نے اس پر ووٹ نہیں دینا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ برادر اسلامی ملک وہی ہے جس کی طرف حامد میر صاحب اشارہ، یقینی طور پر وہ کوئی اور ہوگا۔ یہ جس میں برادر اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں ان کے پاس تیل شیل نہیں ہے۔ تو برادر اسلامی ملک نے فضل الرحمان صاحب کو کہا کہ یہ جو ترامیم آپ کرا رہے ہیں اس کے بعد آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہمارے لیے آپ کا احترام کرنا بہت آسان نہیں رہ جائے گا، یہ تو پاکستان کے اندر تباہی کروا دیں گی یہ ترامیم۔ تو ہمارا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ان سے دور رہیں۔ یہ ہماری خبر ہے ذرائع سے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، رپورٹڈلی کہہ سکتے ہیں ہمارے جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ تجزیہ ہی اسے آپ میرا سمجھیے، اس لیے کہ میں آپ سے میرا وعدہ ہے کہ ایسی خواہ ہوائی خبریں آپ کے سامنے نہیں رکھنی، جو حتمی چیز ہمیں نہیں پتہ وہ آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن اندر سے بہت ویل پلیسڈ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ایک برادر اسلامی ملک نے فضل الرحمان صاحب کو کہا کہ آپ نے اس پر ووٹ نہیں دینا۔ تو اب واپس طارق فضل چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ پر جاتے ہیں کہ ہمیں ہاں میں جو مولانا صاحب نے جواب دیا ہوا تھا، تو پھر اب ساری چیزیں جیسے چودھری غلام حسین کہتے ہوتے ہیں کہ باتوں کو ملا کر پڑھے، تو باتوں کو ملا کر پڑھیے تو آپ کو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر سمجھ آئیں گی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اگلی بات یہ ہے کہ حامد میر صاحب کی خبر یہ ہے کہ مولانا صاحب نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ نے آئینی عدالت بنانی ہے، وہ تو ہم بھی بنوانا چاہتے ہیں، لیکن قاضی صاحب کو ریٹائر ہونے دیں۔ آئینی عدالت بنائیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے، لیکن قاضی صاحب کو ریٹائر ہونے دیں۔ یہ قاضی صاحب کے لیے ٹیلر میڈ آئینی عدالت کے لیے ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے، یہ فضل الرحمان صاحب نے جواب دیا۔ اور اس کے علاوہ حامد میر صاحب نے اور بھی خیر کلیم کیے کہ نون لیگ کے اپنے لوگ بھی ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، جس سے میں اگری نہیں کرتا۔ اگر وہ نہ چاہتے تو وہ آ کر اسمبلی میں نہ بیٹھتے۔ پوری نون لیگ میں ایک شخص نے ضمیر کی آواز کے اوپر بات کی، ہمیں اسے ریکگنائز کرنا پڑے گا، اور بڑا ہی ویسے خوش قسمت حلقہ ہے کیونکہ دونوں ہی وہاں پر چوٹی کے سیاستدان ہیں جن کی ایتھیکل اور مورل کمپس جو ہے وہ بہت ہی ہائی ہے۔
کم حلقوں میں ایسا ہوگا کہ دونوں اپوزنگ جو وہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہائر جو ایک اخلاقی پیڈسٹل کے اوپر کھڑے ہوں. جی ہاں, میں گجرانوالہ وزیر آباد کی بات کر رہا ہوں, جہاں سے ڈاکٹر نثار چیمہ جو کہ نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑے, انہیں فارم 47 کے اوپر سیٹ آفر بھی کی گئی, ذرائع کہتے ہیں, اور انہوں نے خود ٹیلی ویژن پر آ کے یہ کلیم بھی کیا تھا, اور انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں ہار گیا ہوں. میرے مخالف جو کہ بہت ہی معتبر اور بہت ہی باعزت اور بہت ہی اخلاقی سیاست کرنے والے حامد ناصر چٹھا صاحب کے صاحبزادے وہاں سے جیتے, اور انہوں نے کہا کہ وہ جیت چکے ہیں, میں ہار چکا ہوں اور میں اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں. حامد ناصر چٹھا صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت زور و شور سے سیاست کر رہے ہیں, نوجوان ہیں, بڑے ہی بہترین سیاست کرتے ہیں. لیکن ابھی ہم آپ کو جو تقابلی جائزہ دے رہے ہیں وہ حامد ناصر چٹھا صاحب کا اور نثار چیمہ صاحب کا دے رہے ہیں, کیونکہ حامد ناصر چٹھا صاحب نے بھی ہمیشہ کوشش بہتر سیاست کرنے کی ہے. تو نثار چیمہ صاحب پوری نون لیگ میں ایک واحد ہمیں جو بے شک انہیں آپ کیٹیگری بی اے سی جس میں بھی آپ نے رکھنا ہے ان کے پولیٹیکل قد کے لحاظ سے یا ان کے عہدے کے لحاظ سے جو بھی آپ نے کہنا ہے, لیکن جو انہوں نے قد تو ان کا A+ بن گیا جو انہوں نے بات کی. وہ واحد انسان ہیں پوری نون لیگ میں جنہوں نے کہا کہ یہ جو آئینی ترامیم ہو رہی ہیں یہ غلط ہیں, یہ پاکستان کی جمہوریت کے خلاف ہیں, نون لیگ کو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے, اس سے ہزیمت ہوگی اور اس سے بچنا چاہیے. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے جو ڈاکٹر نثار چیمہ ہیں, اور ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں یہ پوزیشن لینے پہ. آگے چلتے ہیں جی. محسن نقوی صاحب نے یہ خبر ہے نادر بلوچ صاحب کی, سما ٹی وی کے ساتھ غالباً لنک ہے, آج کل صحافی ہیں. نادر بلوچ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے آفر کی ہے مولانا فضل الرحمان کو بلاول صاحب کی موجودگی میں کہ ان کے بیٹے جو اسد ہیں فضل الرحمان صاحب کے, ان کو سینیٹر بنوا دیں گے غالباً, یا کوئی نہ کوئی فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو ایک سینٹ کی سیٹ دے دیں گے سندھ سے. یہ آفر کی ہے, یہ نادر بلوچ صاحب کی خبر ہے. لیکن فضل الرحمان صاحب نے موجودہ صورتحال میں فی الحال تو ہاں نہیں کی, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت. میں پاکستانی سیاست کے اوپر کوئی حتمی رائے اس لیے نہیں دیتا کہ یہاں کوئی پتہ نہیں لگتا کب کس کی کس سے کتنے میں ڈیل ہو جائے, کہاں ہو جائے, کس طرح ہو جائے, اور پھر آپ کو اپنا تجزیہ جو ہے وہ سمیٹنا پڑتا ہے. اس لیے اس کو پہلے ہی تجزیے کو رائتے کی طرح زیادہ نہیں پھیلانا چاہیے. اپنی حدود میں رہتے ہوئے اتنی بات ہی اپنے ناظرین کو, سننے والوں کو بتانی چاہیے جو بنتی جڑتی ہوں, اپنی طرف سے ملا کے باتیں جو ہیں وہ نہیں بتانی چاہیے. اچھا جی, ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا, وہ یہ ایک نیا آپ یہ کہیں کہ استعارہ یوز کیا گیا. یہ نون لیگ کا پرانا کام ہے. وہی یاد کیجئے کہ وہ نواز شریف صاحب ناراض ہو گئے, پٹرولیم کی قیمتیں بڑھیں تو میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے, بجلی کی قیمتیں بڑھیں تو میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے. یہ میٹنگ سے اٹھ کے جاتے جاتے 16 روپے سے 85 روپے کروا دیا انہوں نے. یہ شوشے چھوڑے جاتے تھے. اب ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا. وہ یہ چھوڑا گیا جب نمبر پورے نہ ہوئے اور یہ جو مسودہ تھا یہ لیک ہو گیا میڈیا میں, اور اس کے اوپر توئے اور تتکار شروع ہو گئی پورے میڈیا کے اندر. اس کے بعد پتہ چلا کہ اب تو اس کو پاس نہیں کروایا جا سکتا. اپوزیشن بھی بیک آؤٹ کر گئی, نون لیگ کے اپنے لوگ بیک آؤٹ کر گئے, ایون سو مچ سو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی لوگوں نے حوصلہ چھوڑ دیا. تو پتہ چل گیا کہ اس نے اب پاس نہیں ہونا. تو نواز شریف صاحب نے آرام سے جہاز میں بیٹھے اور وہ لاہور پہنچے, اور خبر میڈیا میں کیا لگوائی کہ نواز شریف صاحب نے جو ہی وہ مسودہ پڑھا ان کو بہت برا لگا. انہوں نے کہا یہ تو جمہوریت کے اوپر قتل ہے, اس مسودے کو ہم نے پاس نہیں کرنا. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ مسودہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنایا, اعظم نذیر تارڑ تو کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے بنایا, تو کیا آپ نے اپنے قائد کو ہی نہیں دکھایا ان کو؟ صرف وہ جو پچھلے دنوں انہوں نے ایک ایکشن لیا تھا کہ جاتی عمرہ کے 2 ٹریکٹر خراب ہو گئے تھے ان کی جو زمین کے اندر, اور اس پر انہوں نے کمیٹی بنائی تھی, نوٹیفیکیشن کیا تھا. آپ کو مذاق لگ رہا ہوگا لیکن میڈیا میں یہ خبر آئی تھی, پریس ریلیز جاری کروائی گئی تھی جاتی عمرہ سے کہ 2 ٹریکٹر خراب ہو گئے, اس پر نواز شریف صاحب نے ایکشن لے لیا. تو کیا ان کو صرف ان کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ اس مسودے پر ان سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کی گئی. میجر آپ پاکستان کی فاؤنڈیشنز کو تباہ کر رہے تھے اور نواز شریف کو نہیں پتا تھا. اگر نہیں پتا تھا تو اس پر بھی نواز شریف کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے, اور اگر پتا تھا وہ شامل جرم ہے تو پھر بھی معافی مانگنی چاہیے. لیکن نیا شوشہ چھوڑا گیا کہ جی نواز شریف صاحب ناراض ہو کے چلے گئے. ایسا کچھ نہیں. نواز شریف صاحب سمیت پوری نون لیگ کو ان ترامیم کا یقینی طور پر نہیں پتا تھا. اسد طور صاحب نے بھی یہی چیلنج کیا ہے اعظم نذیر تارڑ کو. انہوں نے کہا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر آپ حلف دے دیں کہ یہ مسودہ آپ نے یا آپ کی وزارت نے تیار کیا ہے تو میں آپ سے معافی مانگ لوں گا. سب کو پتہ ہے کہ یہ جیک برانچ میں تیار ہوا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے تیار کروایا,
اور یہ جنرل آصم منیر صاحب کی ٹیم نے تیار کروایا اور اس کے بعد لاسٹ منٹ ان کو دیا گیا اور ساتھ ہی لیک ہو گیا. اب سوال پوچھنا پڑے گا کہ کیا اعظم نذیر تارڑ صاحب وغیرہ نے لیک کیا یا یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں سے ہی لیک ہوا, یہ ایک الگ بات ہے. تو نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ شوشہ چھوڑا گیا. آگے جی, آپ کو یہ تو بتا ہی دیا کہ پیپلز پارٹی نے فوراً جمہوریت کا گھونگھٹ اوڑھا. اس کے ساتھ ساتھ فاروق ستار صاحب نے کہا کہ ہمیں حکومت سنجیدہ نہیں لیتی, ہمیں بھی اعتراضات ہیں. انہوں نے بھی اعتراض داغ دیا, حالانکہ بالکل وہ تیار بیٹھے تھے ووٹ دینے کے لیے. کوئی ان میں سے, یہ طارق فضل چودھری صاحب نے نام لے کے ہر پارٹی کا بتایا کہ جتنی اتحادی جماعتیں ہیں وہ سب ایوان میں موجود تھے, یہ تمام لوگ موجود تھے اور بڑی ہی بے شرمی سے یہ انگوٹھے لگا کر اس آئینی ترمیم کو کرنے کو تیار تھے. یہ بس ایک خدائی آپ یہ کہیے کہ مدد آئی ہے پاکستان کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے, اور یہ کام نہیں کر سکے. اچھا جی, کامران مرتضیٰ جو کہ بڑے ہی سینئر وکیل ہیں اور فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ہیں, کوئٹہ سے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر بھی, انہوں نے یہ کہا کہ اس ترمیم میں بہت ہی خطرناک چیزیں تھیں جو کچھ ہٹا دی گئیں اور کچھ ابھی بھی ہیں. انہوں نے کہا جب ہمیں مسودہ دیا گیا رات کے آخری پہر ہم نے اسے دیکھا تو اس میں آرٹیکل 199 کے اوپر حملہ کیا جا رہا تھا اور نیشنل سیکیورٹی کا بیانیہ استعمال کر کے ہائی کورٹس اور عدالتوں کے حقوق سلب کیے جا رہے تھے. انہوں نے کہا ہم سیاست کرتے ہیں, ہم نے بار میں بھی جانا, عدالتوں میں جانا ہے, ہم نے سیاست کرنی ہے, لوگوں میں جانا, لوگ ہمیں جوتے مارتے اگر ہم اس ترمیم کے لیے ووٹ کرتے کہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ISI MI کہیں سے بھی کسی کو بھی اٹھا لے اور عدالت اسے پوچھنے جوگی بھی نہ ہو, مطلب عدالت کو اجازت ہی نہ ہو کہ وہ اسے پوچھ سکے. تو یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ انہوں نے ایک فینومینا دیا. اس کے آگے آئینی ترمیم جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک مؤخر کر دی گئی ہے, یہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا. دوسری طرف خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ جب مکمل اتفاق ہو جائے گا تو ڈاکومنٹ ایوان میں بھی ضرور آئے گا. طارق فضل چودھری صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم دوبارہ لے کر آئیں گے 8-10 دن میں اور یہ اس کی ترمیم ہم کروائیں گے. شہباز شریف صاحب نیو یارک جا رہے ہیں, وہاں سے واپس آئیں گے تو اس ترمیم کو ہم کروائیں گے. اب آپ ذرا غور کیجئے, نون لیگ کے کم از کم 4 بیانیے آ چکے ہیں. پہلا بیانیہ, نواز شریف صاحب ناراض ہیں, انہیں سخت بری لگی یہ ترامیم, وہ اسلام آباد چھوڑ کر لاہور چلے گئے. دوسرا بیانیہ, غیر معینہ مدت کے لیے عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کر دی ہے اس ترمیم. تیسرا جو بیانیہ خواجہ آصف کا ہے کہ جیسے ہی اتفاق ہو جائے گا دوبارہ لے کے آئیں گے. چوتھا بیانیہ طارق فضل چودھری کا ہے کہ 8 سے 10 دن کے اندر دوبارہ لے کے آئیں گے. تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ نون لیگ کتنا بیڈلی ڈیوائیڈڈ ہے, کنفیوزڈ ہے اور ان کی درگت بنی ہے. ایک طرف فیصل واڈا, محسن نقوی اور وہ تمام لوگ ان کی بےعزتی کر رہے ہیں. ابھی جنرل صاحب سے تو شاید ملاقات نہیں ہوئی ہوگی, جب آرمی چیف سے ہوگی تو وہ اور زیادہ بےعزتی کریں گے. اور دوسری طرف قاضی صاحب بھی ڈنڈا لے کے ان سے ناراض ہو رہے ہوں گے. اب دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. بہرحال فرحان ملک صاحب بہت ہی مایہ ناز پاکستان کی میڈیا کی پرسنالٹی ہیں, سما ٹی وی میں رہے ہیں, ڈائریکٹر نیوز رہے ہیں, بہت ہی زبردست پرسنالٹی کے مالک ہیں, ذہین آدمی ہیں کراچی کے میڈیا سے. فرحان ملک صاحب نے ایک تجزیہ دیا ہے کہ سوچئے ایک شخص 3 سال کی نوکری کے لیے کیا کچھ داؤ پہ لگا رہا ہے اور کتنی بے عزت حرکتیں کر رہا ہے. قاضی صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں سوچئے انہوں نے جو اپنا 30 سال کا کریئر ہے اس میں کیا کچھ کمپرومائز کیا ہوا, کیا گند کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہوں گے. فرحان ملک صاحب کا بہت ہی بہترین تجزیہ ہے یہ. اچھا جی, ایک خط سرفس ہوا ہے 1947 کا. جی ہاں, ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں ہی اگلوں نے کہا ہے کہ آپ کو سیدھا کر دیں گے, آپ بندے کے پتر بنیں. ایک میجر صاحب نے ایک خط لکھا ہوا ہے قائد اعظم صاحب کو, جو رپورٹڈلی اس ٹائم میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے ہر جگہ پر. 1947 میں ایک میجر صاحب نے بڑا ہی آپ یہ کہیے کہ تتا لیٹر, گرم لیٹر قائد اعظم صاحب کو لکھا. یہاں سے وقت ختم ہو گیا. اس لیٹر کا تذکرہ کرتے ہیں آج کے پنجابی ویلاگ میں, اور بھی بہت ساری خبریں ہیں. یہاں سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.